अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे और आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे। परदेस ड्रामे पे मैं बहुत ज़रूरी आज बात करूँगा उन लोगों के लिए जो अपनों से दूर मजबूरी के नाम पे, मजबूरी में अपने प्यारों से, बल्कि अपने बीवी बच्चों से दूर सारी उम्र परदेस में गुजार देते हैं और उनके बच्चे पीछे यतीमों की ज़िंदगी गुजारते हैं। और बीवियों के साथ क्या सलूक होता है इस ड्रामे में आप देख रहे हैं। और इसकी रियलिटी मैं बताऊंगा कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी, क्यों ऐसे होता है। बहुत दफ़ा मैंने ये बात की पहले, दोबारा करूंगा। और परदेश वाले जो मतलब जो लोग परदेश में रहते हैं मिडिल ईस्ट में, उनको नहीं, जो लोग वेस्ट प्रदेश में रहते हैं यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, उनको मैं कहूँगा कि ये बातें आपके लिए नहीं हैं। क्योंकि आप जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप है ना, अगर आप लोग मुझसे बहस करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में प्रदेश वाले फ़र्क है, मैं हर दफ़ा कहता हूँ। लेकिन आप जो बाहर अमेरिका, कनाडा और यूरोप रहते हैं, आप लोगों से मैं एक और बात करूंगा कि आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना तो कर दिया करें, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ यूरो डॉलर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ प्लीज़ काइंडली। तो ਅਸੀਂ पाकिस्तानी हैं, साढ़े देसियों का ख्याल कराया करो। तो दो दूसरे परदेसी हैं बेचारे, बेचारा ही कहूँगा मैं, अब क्या कहूँगा, मैं बेचारा ही होता बंदा कि मतलब जो अपने बीवी बच्चों से दूर, बेचारा किसको कहते हैं, जिसके पास कोई चारा ना हो, जो कोई जिसके पास कोई कुछ ना मतलब उसको कुछ समझ ना आए मैं क्या करूँ। मतलब अब इस बंदे की इस ड्रामे में जो सरमद खुसर एक्टर है, 10,000 रुपया तनख्वाह दिखाई थी पाकिस्तान में, और वो एक कमाने वाला था और 6 खाने वाले थे। उसमें वो जो था वो उसका वेला नकमा भाई, जो कि अम्मी मेरी बेगम के साथ सही सलूक नहीं हो रहा, वो भी था। ठीक है, अम्मी मेरी बेगम का शेप खा लिया, वो भी था हैं। और उसकी बीवी क्या उसकी बीवी वाइट छिपकली, जिसका मैंने नाम, अब क्या उसका नाम वाइट छिपकली, तो मतलब डलना था ना। अच्छा, वो उनकी बात भी करते हैं। तो वो एक कमाने वाला और 6 खाने वाले, तो उसकी मजबूरी में उसने अपने बीवी बच्चों को भी वहाँ छोड़ा और चला गया प्रदेश। तो कितने लोग यहाँ से जाते हैं, बहुत से जाते हैं। मेरे अपने बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से वाकफ़ हैं, बहुत से करीबी हैं, जिनकी मैं लाइफ को जानता हूँ कि जिन पे ये प्रदेश ड्रामा एज इट इज़ पूरा आता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो प्रदेश ड्रामे में दिखाया जा रहा है, ये उनके साथ सब कुछ हो चुका है, यानी कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई उनकी। यानी कि कुछ तो ऐसे होंगे ना जो कि अभी उनके साथ हो रहा है, कुछ के साथ पूरा कुछ हो चुका है और अब वो वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे इससे बच सकते हैं। मतलब कैसे बच सकते हैं मुराद के कि प्रदेश जाना चाहिए, बीवी बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर बीवी बच्चों को जाके 2 साल में बुला सकते हो, 100% गारंटी है, इज़ दैट फाइन, कि मतलब आप वहाँ थोड़े दिन रह लें और फिर ठीक है, दैट्स ओके। बट सारी उम्र के लिए बीवी बच्चों को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? देखें, 10,000 रुपये उसकी तनख्वाह थी। जुल्म है ना माशरे में हमारे। मैं ये भी बात कर चुका हूँ कि क्यों 10,000 तनख्वाह होती है, ये भी मैं वजह बता चुका हूँ, दोबारा बताऊँगा क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है। और मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, मैं ना कल एक दोस्त के साथ बैठा था, तो मैंने उससे पूछा, हालांकि मिडिल क्लास दोस्त है, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास कर लें, तो मैंने उससे पूछा, उसने ना वो डॉगीज़ पाले में प्यारे प्यारे ना घर में। तो मैंने कहा आपके डॉगीज़ कितने का खाना खा जाते हैं महीने का? तो कहता है 25-30 हज़ार रुपये का। तो मैंने कहा 25-30 हज़ार का आपका डॉगीज़ खाना खा जाते हैं? कहते हैं हाँ जी। तो मैं एकदम ख्याल आया कि मैंने कहा प्रदेश ड्रामे के अंदर उस बंदे की तनख्वाह थी 10,000 रुपये, यानी कि इंसान थे वो 6 और 10,000 में गुजारा कर रहे थे। चलो 10 को छोड़ें, 20,000 कर लें। कितने लोग हैं यहाँ पे जो 10-20 हज़ार में गुजारा कर रहे हैं? हकीकत है, अगर आपकी नहीं है तो आपको आंखें खोलें। तो हमारे माशरे में ना इंसान जो थे वो तो जानवरों से भी पीछे हो गए। मैं ये यहाँ पे इस्लामाबाद में ज़ू है, तो ज़ू गया, मैंने कहा चलो बच्चों को मतलब वो जानवर दिखा दिए जाएं, बच्चे खुश होते हैं ना, वो रीछ, वो एलिफेंट। तो वहाँ गया तो ज़ू बंद। तो मैंने कहा क्यों बंद? उन्होंने कहा जी कि इसलिए बंद कि वो जो हमारे अलीट मम्मी डैडी लोग हैं ना, उन्होंने कहा कि जानवरों को नहीं कैद करना। वो पहले वो एक हाथी निकाला था कावन, वो सावन मना रहा है जाके वहाँ पे अफ्रीका में, और बाकी भी ऐसा ऐसा, क्योंकि वो कहते हैं कि जी जानवर को इंसान आके ऐसे देखे, दिस इज़ नॉट गुड। तो वो जानवरों की इतनी केयर करते हैं कि उन्होंने वहाँ से जानवर ही उठवा दिए। लेकिन वही लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अमीर लोग, एलिटिस्ट, और ये जो उनसे बहुत प्यारे अच्छे मम्मी डैडी पढ़े लिखे,
وہ شام کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈاگیز کو بھی سیر کرا رہے ہوتے ہیں، بلیاں بھی پالی ہوتی ہیں، لیکن انہی کی کمپنیز میں، فیکٹریز میں، انہی کے گھر میں ورکرز، ان کے ساتھ جانور والا سلوک نہیں ہو رہا ہوتا. جانور تو بیڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. کہ مطلب ان کو ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے دیا ہوتا ہے وہ لکڑی کا، اس کے اندر وہ چوکیدار سارا دن سردی میں گرمی میں ایسے بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو روٹی ان کی اور ہوتی ہے، ان کی تنخواہ اتنی سی ہوتی ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جانور پہ خرچہ اگر 50,000 آ رہا ہے تو ان کے ملازم پہ خرچہ 10,000 15,000 20,000 کر لیں. تو انسان اور کی یہ وقت ہے. تو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں پردیس ڈرامے سے؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حق کے لیے خود لڑنا پڑے گا. آپ کہیں بھی جائیں آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. جو بھی مزدور طبقہ ہے، جو بھی تھوڑا نچلا طبقہ ہے، آپ قطر چلے جائیں، مسقط چلے جائیں، کہاں بھی چلے جائیں، وہ آپ کو تھوڑی تنخواہ زیادہ لگتی ہے اس لیے کیونکہ ویلیو کی، منی کی قیمت کا فرق ہے. لیکن وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کتنا کام کراتے ہیں؟ 12 18 گھنٹے کام کراتے ہیں، مجھے پتہ. اس کے بعد پھر آپ فرش پہ سوتے ہیں، شفٹوں میں سوتے ہیں. پھر کھانا کیا کھاتے ہیں؟ اس کا اس ڈرامے میں پردیس میں وہ ایکٹر کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کو ہاسپٹل جانا پڑا، درد ہوئی، سب کچھ ہوا. تو وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ کھانا کھانے کی وجہ سے دکھایا گیا. تو ایسے ریالٹی میں ہوتا ہے. آپ کے ساتھ وہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے، آپ اکیلے ہیں، آپ کے گھر والے پیچھے ہیں، کتنی مشکلوں سے آپ گزرتے ہیں. اور کس چیز کے لیے گزرتے ہیں؟ روٹی کے لیے. تو ادھر سبزی کی ریڑھی لگا لیں. ہاں جائیں، روٹی کے لیے جائیں، بیوی بچوں کو ساتھ لے جائیں. نہیں لے کے جا سکتے، نہ شادی کریں. بھائی بچوں کا کیا قصور ہے؟ ایک بچے ہیں، ان کا باپ مر جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، تو وہ یہ صبر کر لیں جی وہ قبر ہے جی فلاں. ساری عمر کے لیے آپ چلے جاؤ، سال بعد آ کے چائے پی کے چلے جاؤ، منہ دکھا کے، ڈیڈی آئے ہیں، بابا آئے ہیں، سودا لے کے آئے ہیں، سامان لے کے آئے ہیں، یہ کھلونے لے کے آئے ہیں. اور کھلونے بھی کس کے؟ اچھا یہ کھلونا میرا بیٹا، یہ چاچے کے بیٹے کے لیے، یہ پھوپھی کے بیٹے کے لیے، یہ خالہ کے بیٹے کے لیے. سارے خاندان کے کھلونے لے کے آئے گا آپ کا ابا، سارے خاندان کے کریمے لے کے آئے گا آپ کا ابا. ابا آپ کا وہاں پہ جو ہے وہ محنت کر کر کے تھک جائے گا. اور جب چیزیں لے کے آئے گا تو سارے نظر ٹکا کے بیٹھے ہوں گے، میرے لیے کیا لے کے آئے ماموں، میرے لیے کیا لے کے آئے چاچو. وہ سیدھی سی بات ہے. اور اصل میں وہ ماموں چاچو غریب ہوتا ہے، لیکن وہی پیسے جو بڑی مشکل سے کماتا ہے وہ، اور پھر مل مل کے سب سے، اور یہ جی اس کو ملنا ہے، 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 اس کو ملنا ہے. یعنی کہ رشتہ داریاں نے باہر منہ کے 15 20 دن مہینہ رہ کے چلا جائے گا واپس. پھر سال گزر جائے گا، 2 سال گزر جائیں گے، پھر آئے گا. اور اس طرح کرتے کرتے جب بال چٹے ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، بڈھا ہو جائے گا، بچے بھی جوان ہو جائیں گے، آدھوں کی شادیاں ہو جائیں گی، آدھے رہ جائیں گے. اور بیوی کو جو ہے وہ بچے پیدا کرنے والی مشین بنا دیا ہوگا. بچے جو ہیں وہ 6 7 کر کے بیٹھی ہوگی، اور ان کو بیوی کیلی پالے گی، اور سارے کام بیوی سنبھالے گی. اور سب سے بڑی بات، اگر ڈرامے کی طرح اگر ایک بھائی اس کا یہاں پہ موجود ہوگا جو کہ چاچا بچوں کے، وہ پیسے سارا چاچا لے گا بچوں کے، مطلب وہ جو بھائی باہر سے بھیجے گا چاچا پیسے لے گا. بیوی کو 1 روپیہ نہیں دے گا. بیوی کو اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے تو ساس بھی باتیں کرے گی، ہائی اس کو بکرے کیوں دیے. چاچا بھی باتیں کرے گا، امی دیکھ لیں اس کے کام، امی دیکھ لیں بھابھی کے پاس بکرے پیسے آ رہے ہیں، اب دیکھنا ہے ان کے ٹشن. اور پھر اس کے جیلسی میں اس پہ الزام لگا دیا کہ بھائی یہ جو تھا اس کا چکر چل رہا ہے اس کے کزن کے ساتھ. تو مطلب یہاں تک کبھی نہیں چھوڑا کہ اس پہ الزام لگا دیا. اور بعد میں ساس کا حال دیکھ لیں کہ ساس جو تھی ہے وہ بستر پہ چلی گئی خدا کی طرف سے، مطلب اس پہ وہ گر گئی، اور جو بھی، اور وہ چلی گئی بستر پہ. تو اس پہ اس کو خیال آیا کہ میں ہسپتال میں سوچ رہی تھی کہ میری اپنی بھانجی جو تھی، میری بہو ہے جو کہ وائٹ چھپکلی، لیکن اس نے میرا بالکل خیال نہیں کرنا کیونکہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. اور مجھے خیال آیا کہ زبیدہ ہی میرا خیال کرے گی، جس کو میں اتنا سناتی تھی، جس کو میں اتنا تنگ کرتی تھی، جس پہ میں الزام لگاتی تھی، جس کو میں سیب کھانے پہ سناتی تھی، جس کے بچے کو گڑیا اٹھانے پہ میں سناتی تھی، وہی میرا خیال کرے گی. وہاں بھی خود گردی آ گئی، ماں کی بات سیدھی سی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بھائی اس کو اس کی بہن نے بھی کہا، ایکٹر صاحب جو ہمارے سرمد خورشید صاحب زبردست ایکٹنگ کر رہے ہیں احسن، کہ زبیدہ کو یہاں چھوڑ کے جاؤ، باہر نہ لے کے جاؤ. اگر وہ مان ہی گیا، ویزا لگ ہی گیا، پاسپورٹ لگ ہی گیا باہر جانے کا، لیکن مجھے پتہ تھا نہیں جانا، تو اس کو لے کے اس لیے نہ جاؤ کیونکہ ماں کی وہ خدمت کرے تمہاری، ٹھیک ہے. اور بھابھی بھی کہتی میں تو نہیں کر سکتی، مجھے تو نہیں کرنی آتی خدمت، جو وائٹ چھپکلی اس کی بات کر رہا ہوں. اور وہ جو بھائی ہے، بھائی اب میری بیوی تو نہیں یہاں پہ سنبھال سکتی نا، آپ کو ہی چھوڑنا پڑے گا نا اپنی بیوی کو، ہاں، اور تم اپنا منہ لے تے جا، تیرے ورگے تے دنیا تے بوجھ نے. اچھا تو دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اگر ایک سینیریو ہے، سچویشن ہے، اب میری بات کو مائنڈ نہیں کیجیے گا، میں بالکل ماں کی عزت کرتا ہوں. اور ایسی صورتحال میں کہ ماں بیڈ پہ ہے تو بہو کا کام ہے کہ اس کی خدمت کرے. لیکن اگر وہ اکیلی بہو ہو،
सिंपल सी बात है कि अगर एक बेटा है एक बहू है तो ठीक है वो संभालें, लेकिन अगर दो बेटे हैं दो बहू हैं, एक बेटा बाहर कमा के पैसे भेज रहा है ना, खर्चा चला रहा है, तो उसकी बीवी बच्चे उसके साथ रहें। तो जो दूसरा बेटा थल्ले यहाँ पे ये जो था वेला नकम्मा दुकान डाल के बैठा है और उसके पैसे खा रहा है, तो उसकी बीवी जब मौजूद है तो वो संभाले। वो जो वाइट कलर की लेके आए हैं खाला की बेटी वो संभाले, नहीं जी वो नहीं संभाल सकती, वो तो चुन्नी काकी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो थी ज़्यादतियाँ होती हैं, ये घरों में भी होती हैं, महल्ले में भी होती हैं, क्योंकि महल्ले वालों ने आपका बिल नहीं देना होता, लेकिन आपको पूछेंगे तुम एक इज्जतदार इंसान हो कि नहीं इंसान, तुम्हारी बहन बेटी किधर। वो देखा नहीं आप ड्रामे में, वो एक आ गई वो चौड़ी सी आंटी, वो आके कहती है हाय मुझे पता लगा तुम्हारी बहू जोन सी है वो मैंने क्या देख लिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मेरी आंखें क्यों नहीं फट गई, मैं क्या देख बैठी, तुम्हारी बहू जोन सी है वो एक लड़के के साथ खड़ी थी, उन्हें क्या ओदा कदम थी, हाँ लेकिन उसके साथ खड़ी थी बिल्कुल, तुमने देखा उसके बिल्कुल साथ खड़ी थी, हाँ वो लड़का अकेला रहता है हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं था होता, ये आजकल की बहुएं क्या करती फिर रही, क्या गुल खिला रही हैं। तो ऐसी औरतों को जो था ना वो तो यहाँ से पकड़ के ना, यहाँ से दोनों ऐसे घुमाना चाहिए, ऐसे घुमाना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि दौर तब्दील हो गया है, अब थोड़ा सा अपने आप को तब्दील करें और अपने हक़ के लिए लड़ें। घर में भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वो बहन आ गई थी ना, वो जिसका दरमियान से चीर निकाला बंदा, ठीक है, वो हर हफ्ते आती है, अम्मा मैं उसकी दुकान उसका कारोबार नहीं ठीक चल रहा, उसको पैसे चाहिए थोड़े से। वो हर हफ्ते पैसे लेने आई थी, किस्त लेने आई थी कि मैं आती हूँ मुझे किस्त दो। वो बहन जो थी ब्याह के भी नहीं भी आई हुई, ठीक है, क्योंकि तेरी बात खर्चा उसने इधर से लगवाया हुआ, ठीक है, एहसन भाई जो थे कमा रहे हैं। अच्छा वो बहन जो थी है वो उसने खुद कुछ नहीं करना, खिलौने भी ले जाने पैसे भी ले जाने, और कहती है ज़ुबैदा इधर रहे। अच्छा होती हैं ऐसी बहन कि नहीं होती बताएं। अच्छा जो भाई है वेला नकम्मा उसकी बीवी जो होती है वो भाभी वाइट छिपकली, वैसी होती है कि नहीं होती, होती हैं। अब ज़ुबैदा जैसी अच्छी लड़कियां भी इतफाक से आ जाती हैं, ऐसी अच्छी बुएँ भी आ जाती हैं, उन बेचारियों का क्या कसूर है। तो फिर कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई वो भी अपने हक़ के लिए बोलें, नहीं बोल सकती वो अपने हक़ के लिए, उनकी फितरत होती है अच्छी। तो दो किस्म के लोग होते हैं, या अच्छा या बुरा, या चिट्टा या काला। जो अच्छा होता है ना उसका दिल नहीं मानता कि मैं जो हूँ। वो ज़ुबैदा ने खुद ही कहा जब माँ की हालत देखी कि मैं रहूँगी इनके पास, मैं इनकी खिदमत करूँगी, मेरी माँ है, उसने कहा मेरी माँ है, मेरी माँ जैसी नहीं मेरी माँ है, तो मैं खिदमत करूँगी। तो वो क्योंकि अच्छी थी फितरतन, तो जो फितरतन अच्छा होता है आपके साथ, आप उसके साथ ज़्यादती करते हैं। और फिर लेकिन बंदे को सोचना चाहिए। अब बंदे ने सोचा, लेकिन सिर्फ सोचना नहीं ना, ज़बरदस्ती सब कुछ करे, बीवी बच्चों को साथ रखे, नहीं रख सकता तो फिर छड़ के आइए इतने रेड़ी ला ले आलूआं दी, लहसन दी, टमाटर दी। फिर वही बात है, यहाँ से लाखों लोग रहते हैं, यहाँ पे कतर, मस्कत, दुबई, दोहा, अबू धाबी, ये सारा ये, और सालों से रहते आ रहे हैं, सालों से। मतलब ये कब तक चलेगा, ये चलता रहेगा, क्योंकि मुल्क के हालात नहीं बेहतर होने वाले। मैं आपको बता दूं, अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। मैंने आपको बताया वो डॉगीज़ को 25-30 हज़ार का खाना खिला रहे हैं एक डॉगी को, और गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। समझ रहे मेरी बात। तो ये नहीं बदलना है, ये आपने खुद बदलना है। और ख़ुद कैसे बदलना है, हाँ ठीक है, वेस्ट में जाना चाहते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, ये वो, वहाँ जाके बदल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेट का फ़र्क है, वेजिस का फ़र्क है, इनकम का फ़र्क है, फिर बेगम बच्चे बुला सकते हैं, दैट्स द पॉइंट। तो सारा कुछ, एजुकेशन, तो वो बहुत डिफरेंट लाइफ है। लेकिन ये जो मिडल ईस्ट जाते हैं, ये अगर बीवी बच्चों को लेके जा सकते हैं, मतलब आप वहाँ पे जैसे आईटी की जॉब करते हैं या कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या लॉयर हैं या कोई इस किस्म की जॉब है, तो कंस्ट्रक्शन में, तो वो अगर अपने बीवी बच्चों को लेके जा सकते हैं तो ले जाइए, दैट्स इट, दैट्स ओके। लेकिन जो ये मैं आपको एक बता रहा हूँ सिनेरियो, जो कि हमारे स्पेशली मैं जानता हूँ इंटीरियर यानी कि गाँव में, पिंडों में जिसे कहते हैं, हर घर में से एक लड़का दुबई, अबू धाबी, मस्कत बैठा है, मेरा अपना रिश्तेदार हर कोई बैठा है, और उनकी बीवियां पीछे क्या कर रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं। मतलब बंदा आता साल बाद, बच्चा एक उसको कर जाता सेट कि कर इनू पैदा, उसके बाद वो पालती है 6 महीने, फिर कहती है चल एक और कर देने, फिर एक और कर देने। हाँ इन्हें काफ़ी ने 4, 5, 6, 7, 8, चलो जिन्हें भी, पहले 7, 8 होते थे, फिर 5, 6 हुए, अब 4, 5, तो इतने 4, 5 बच्चे वो पालती है। और फिर उसके बाद वो बुढ़ी हो जाती है, और फिर बंदा भी बूढ़ा हो जाता है, और फिर बच्चों की शादी पे बाप आ जाते हैं, और फिर आ कहते हैं तुमने अब मेरी मर्ज़ी से शादी करनी है, तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखो, क्योंकि सारी उम्र मेहनत मार ली, मेहनत की कमाया, मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप जब तक अपना ज़हन नहीं खोलेंगे ना, आप मेरी बात नहीं समझेंगे कि मजबूरी इतनी नहीं है कि जो अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िंदगी दी है इतनी सी, वो आप ज़ाया कर दें।
یہ ضائع کرنے والی بات ہے نا. انسان کماتا کیوں ہے, سب کچھ کیوں کرتا ہے, محنت کیوں کرتا ہے, ایک سب کچھ کیوں کرتا ہے, روٹی کے لیے, سکون کے لیے, خوشحالی کے لیے, لائف کے لیے نا. اور اگر لائف ہی نہیں ہے, آپ کی زندگی ہی نہیں ہے, مطلب زندگی کیسے ہے جب آپ اکیلے رہ رہے ہیں, جب آپ فرش پہ سو رہے ہیں. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, مجھے نہیں, یہ ہاسٹل لائف ہے کوئی, اور آپ کی بیوی بچے ساتھ نہیں ہیں, آپ کو شام کو بچے آپ کے ساتھ کھیل نہیں رہے بابا کے ساتھ, اور آپ اچھا کھانا نہیں کھا رہے, تو آپ کس لیے محنت کر رہے ہیں؟ ہاں جی, فیملی پالنے کے لیے. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا اس طریقے سے فیملی پالی جاتی ہے. ہاں, کچھ لوگ کہیں گے مجبوریاں آ جاتی ہیں, بڑا بیٹا تھا, باپ فوت ہو گیا, مجبوری میں کرنا پڑا. ہاں, دیٹس اوکے, لیکن وہ ٹائم بینگ ہوتی ہے ہر چیز. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو تو ساتھ رکھا جا سکتا ہے, اور پھر 2 بھائی ہیں. تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ قربانی تو دینی پڑتی ہے, لیکن قربانی میں اپنے بچوں کی قربانی دے دینا, اپنی بیوی کی قربانی دے دینا, یہ کہاں کا انصاف. اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یا تو ان کو ساتھ لے جاؤ, یا پھر ادھر آ کے کچھ کر لو. لیکن بہت سے لوگ صرف 20-25 ہزار روپیہ زیادہ کمانے کے لیے اپنی زندگیاں بھی تباہ کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے میں بتاتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ جب جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ جائیں گے, کچھ سال نوکری کریں گے, پھر اس کے بعد سیٹل ہو کے یہاں پہ آ کے کچھ بزنس کریں گے, یا یہ سوچتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں وہاں سے آگے کینیڈا نکل جائیں گے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بیوی بچوں کو سیٹ ہو کے بلا لیں گے. لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ ایک بھنور ہے جس میں آپ پھنس جاتے ہیں. یہ مزدور طبقے کی بات کر رہا ہوں جو جاتے ہیں اور جا کے چھوٹی نوکریاں کرتے ہیں. یہ ایک بھنور میں آپ پھنس جاتے ہیں اور آپ اس سے نکل نہیں سکتے. اس ڈرامے میں دکھایا, یہ ثابت کیے, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ جب ایک دفعہ اس میں پھنس گئے تو وہ پھنس گئے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک وہ لاجک ہے کہ لگی نوکری نہیں چھڑنی چاہیے تھی, جدو تک اگلی نہ لبے لگی نوکری نہیں چھڑنی چاہیے تھی. لیکن میری لاجک ڈفرینٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جدو تک چھڈو گی نہیں اگلی نہیں لبے گی صحیح والی. تو مطلب کہنا ہے کہ یہ ڈر کے زندگی نہیں گزاری جاتی. دوسری بات یہ کہ یہ اب پردیس ڈرامے کی میں بات کر رہا ہوں, اس ڈرامے کے اندر اس کے جو ساس ہے وہ مطلب کہتی کہ مطلب میری بہو جو تھی ہے وہ یہ اچھی ہے, میں نے اسے غلط سمجھا, اس کے ساتھ برا سلوک کیا, اور جو میری اپنی بھانجی وہ ایسے. اچھا, اب ریالٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر ہے, تو اس میں اب جیسے اس میں ڈرامے میں دکھائیں گے بچے بڑے ہو جائیں گے. جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ جواب دیں گے اپنی چاچی کو, چاچے کو, کہ تم لوگوں نے باتیں بڑی آتی ہیں لیکن تم لوگوں نے ذمہ داریاں تو پوری نہیں نبھائیں. کما کے بھی میرے ابے نے بھیجا, کام بھی سارے میری اماں نے کیے, اور تم لوگوں نے میاں بیوی نے یہاں بیٹھ کے بچوں نے سمیت ویلے بیٹھ کے کھانا کھایا, روٹی کھائی, گھر کے کام بھی نہیں کیے اور کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ بچے پھر کیوں بولتے ہیں, اور پھر ان بچوں کو بڑے لوگ کہتے ہیں بدتمیز, کہتے ہیں کہ بیڈ مینرز, زبان آ گئی. وہ اس لیے بولتے ہیں کہ جب ان کا باپ سر پہ نہیں ہوتا اور ان کے سامنے بڑے بیٹھ کے فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو بچے جب سنتے ہیں تو پھر وہ ان کو زبان آتی ہے. پھر کیونکہ جب بچپن میں جب ان کے سامنے ان کے ماں باپ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ میری ماں کو کچن میں بڑا ہے اور خود جو سی چاچی لیٹی ہوئی ہے, مطلب چاچی خود جو سی لیٹی ہوئی ہے, منجی توڑ رہی ہے, اور میری ماں کچن میں ہے, پیسے کما کے میرا ابا بھیج رہا ہے, اور وہ پیسے چاچا پکڑ کے جو ہے وہ لگا رہا ہے. مطلب چاچا میرا جو ہے وہ بال شال سیٹ کر کے ہیں, منہ شو سیٹ کر کے, اور وہ جشی مار رہا ہے, اور چاچی بھی میری لیٹی ہوئی ہے. یعنی کہ چاچا چاچی انجوائے کر رہے ہیں, اور ابا میرا وہاں کما رہا ہے, اماں میری یہاں کچن میں لگی ہوئی ہے, اماں ساس کو, اور سب سے بڑی بات دادی کو بھی میری اماں سنبھال رہی. تو سارا کچھ جو اس ڈرامے میں دکھایا ہے بیسکلی کئی دفعہ لگتا ہے یہ حقیقت ہے. کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اسی طرح سیم ٹو سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہنے کی کہ اس کا جن لوگوں کی زندگیاں ایسے گزر گئیں وہ تو گزر گئی, واپس نہیں آ سکتی, گزرا وغیرہ وقت میں واپس نہیں آتا. لیکن اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگلی نسلوں کو سیکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کو, بچوں کو ساتھ رہنا چاہیے, یتیموں کی زندگی بچوں کو نہیں دینی چاہیے. اور مجبوریاں اپنی جگہ, لیکن یہ وقت نہیں بدلنے والے. یہ پاکستان کے حالات جس کو لگتا ہے نا بدل جانے, وہ پتر میرا اٹھے, گولی کھائے, دوائی کھائے, اپنے پانی چھٹے مارے. جتنے بھی حالات بدل جائیں, امیر امیر سے امیر ہوگا, غریب غریب سے غریب, جس نے اپنے حالات بدلنے خود بدلنے ہیں, وہ ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ ہے کہ بیریئرز توڑنے ہوتے ہیں, اپنے پنجرے سے نکلنا پڑتا ہے, اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے, معاشرے سے لڑنا پڑتا ہے, بہت سی چیزوں میں, اور خوف ختم کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ خوف نہیں ختم کریں گے نا. اچھا, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, غریب کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں نقصان, لاس کے لیے فیئر آف لاس, تو اس کو کسی چیز کا خوف, تو وہ غریب کو فیئر آف لاس بالکل نہیں ڈر ہونا چاہیے نقصان کا, اور اس کو سٹیپس لینے چاہیے. سٹیپس سے مراد کہ ایسے سٹیپس جس میں بیوی بچے بھی آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی زندگی بھی ہو, اور آپ پیسے کما سکیں.
اور پیسے کمانے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ دوسروں کی اینٹیں اٹھاؤ یا دوسروں کے کام کرو. آج کا جو دور ہے 2021، اس میں بہت سے لوگ اپنے کام کر سکتے ہیں. مبشر صدیق جیسے دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک گاؤں کا ہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسپریشن لیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی لک تھی. لک نہیں ہوتی، نا لک نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کرنی پڑتی محنت کرنی پڑتی ہے، لٹرلی کرنی پڑتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، محنت میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی کر رہے ہیں. ایک وہ گدھے کی طرح محنت ہوتی ہے کہ وہ سامان اٹھا کے جا رہے ہو آپ مزدور کی طرح، یعنی کہ، اور سارا دن کام کر کے آپ کو 100 روپیہ ملا. اور ایک آپ مائنڈ سے محنت کرتے ہیں، سوچ کے کہ بھائی ادھر اتنا فورس لگاؤں گا. تو یہ میں بجائے کوئی مائنڈ کرے میری بات کو کہ میں کہوں گدھے کی طرح، میں خود گدھے کی طرح کام کر. لیکن اس کا ریوارڈ کیا مل رہا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے آپ. اس ریوارڈ میں آپ کے بیوی بچے آپ سے کھوئے مطلب دور ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، آپ کی لائف آپ سے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. بعض ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جو دن کی لاکھ روپے انکم کماتے ہیں، لیکن ان کی بھی کوئی لائف نہیں ہے، کہ وہ گندے بندے بنے ہیں، مطلب آڑتی ہے ٹائپ اور یہ ٹھیکیدار ٹائپ، اور وہ بھی بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے فیملی، گھر، ہیلتھ، خوراک، یہ چیزیں آتی ہیں. کھانا اچھا، فیملی کے ساتھ رہنا، ہیلتھ آپ کی ذہنی سکون، خوشحالی، یہ چیزیں آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ساری عمر ایک وہ لگے ہو ڈگر پہ، کمائی کمائی کمائی. اور کیا کمائی؟ یا تو آپ نے چلو قربانی دے کے کچھ ایسی پراپرٹیز بنا دی ہوں نا کہ پیچھے 7 نسلیں یشی کرتی پھریں، تو چلو آپ کا نام بچتا رہے، چلو یہ بھی سمجھائے. لیکن ہوتا ایسا نہیں، صرف ایک لائف گزر رہی ہوتی. کیونکہ انفلیشن اتنی زیادہ کہ آپ کی تنخواہ 2000 زیادہ ہوگی اور مہنگائی جو تھی پاکستان میں 4000 زیادہ ہو جائے گی. تو ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں کچھ اندر کی باتیں، کہ پاکستان کے اندر یہ ہمارے سے جو حکومت ٹیکس لیتی ہے نا، کچھ زیادہ لیتی ہے، زیادتی کرتی ہے بہت سے ٹیکس. تو ہر حکومت، یہ نہیں ایک حکومت. تو غریب سے جو وہ ٹیکس لیا جاتا ہے نا، کس طرح، مطلب یہ پتی کے ڈبے میں، یہ سبزی میں، ہر چیز میں ٹیکس جو لگے ہوتے ہیں، پٹرول میں، اور امیر کو چھوٹ دی ہوتی ہے. اب میں نے پچھلی قسط میں بتایا تھا آپ کو کہ امتیاز سپر سٹور جو تھا، اس نے پچھلے سال وزارت خزانہ کا، جو ہمارا وزیر خزانہ وہ بتاتا ہے کہ 300 ارب روپیہ کمایا ہے، 300 ارب روپیہ ریونیو ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ 300 ارب روپے میں سے وہ اس لیے بتا رہا تھا کہ اس نے ٹیکس نہیں دیا اس کے حساب سے. یعنی کہ امیر کو چھوٹ ہے. ابھی تک خان صاحب بھی کہتے تھے پکڑوں گا، لیکن پکڑتا کوئی نہیں نا. میں نے بتایا نہیں بدلنے، حالات نہیں بدلنے. آپ نے اپنی زندگی خود بدلنی ہے، کسی نے آپ کی نہیں بدلنی. اور اس کے لیے آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اور اس سٹینڈ کے لیے وقتی طور پہ آپ اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن میں بار بار کہوں گا کہ بیوی بچوں کو نہ چھوڑیں، کیونکہ بچوں کی جو بچپن ہے وہ باپ کے بغیر جب گزرتا ہے. میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میں بچہ تھا، تو مجھے پتا کیسا گزرا. لیکن اگر وہ باہر ہوتا 7 سال میرے بغیر میں اس کے رہتا، تو وہ بھی ایک ہی بات ہے. جب آپ دور کے جو رشتے ہیں نا، یہ رشتے نہیں ہوتے. ایون آپ کا باپ جو ہے صبح 8 بجے دفتر جائے اور رات 12 بجے آئے یا دکان پہ جائے اور 7 دن دکان کھولے 8 بجے سے 12 بجے تک، اور بچے آئے اور سوئے ہوں، تو وہ بھی کوئی زندگی نہیں. وہ بھی کوئی زندگی نہیں. زندگی گزاریں، زندگی مطلب فیملی ٹائم ہوتا ہے کوئی. یہ کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جی کہ یار مجبوری ہے. میں پھر اگر کوئی کہتا ہے نا مجبوری ہے، میں آپ کو مشورے دے دوں گا کہ کیا کریں کیا نہ کریں. اور اگر کوئی کہتا ہے یار نہیں ہو سکتا یہ وہ، تو یار پھر نہ شادی کرو، پھر نہ کرو. بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے اگر یتیم ہی رہنا اور بیوی نے بیوہ ہی رہنا تھا، مطلب 2 سال بعد آ جانا، ایک بچہ کر کے چل جانا، مطلب یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی لائف ہے؟ اور پھر وہ جو تھا وہ چاچا چاچی ان کو جو تھا کام پہ لگائی رکھیں پیچھے سے، اور دادی جو تھی ہے وہ پلنگ پہ لیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہی ہے اب زبیدہ اچھی ہے، اب زبیدہ میرے پیر بھی دبائے، زبیدہ روٹیاں بھی پکائے، زبیدہ صفائی بھی کرے، زبیدہ سارا گھر سنبھالے. اور پہلے دادی اس کو سناتی تھی اسی بہو کو. تو یہ انصاف کہاں کا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. اور دادی کی بہو اگر زبیدہ ہے آج، تو دادی کی بہو وہ خالہ کی بیٹی وہ بھی تو ہے نا، وہ جو سی وائٹ چپلی اس کی بہن کی بیٹی. ادھر وہ اس کو ادھر بھی سب، ہر بندہ سیلفش ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے نا. مطلب ابھی بھی اپنا فائدہ دیکھا جا رہا ہے. تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بچے باپ کی نہیں سنتے، اور پھر باپ کے ساتھ فرینکنس نہیں ہوتی، نہیں بنتی. تو یہ جو لاس ہے، جس قیمت پہ آپ نے باہر جانے کا سودا کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹا لاس نہیں، بہت بڑا لاس ہے. میں اسی کو یہی لفظ دوں گا کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے بچے یہاں پہ ہیں، وہ یتیم ہیں، ٹھیک ہے. اور جس نے جو سوچنا ہے سوچے، لیکن حقیقت ہے، ٹھیک ہے. میری اپنی ایک لائف ہے، اللہ تعالیٰ فضل، بہت شکر اللہ کا فضل. لیکن مجھے پتہ نا کہ بچوں کے بغیر نہیں میں رہ سکتا.
ٹھیک ہے، ہاں سال رہ لوں گا 2 سال رہ لوں گا کہ مجبوری میں، وہ بھی بہت مشکل یہ وہ، لیکن وہ بھی سوچ کے ایک دفعہ آتا ہے کہ وہ تو یہ جو ہے نا ساری عمر یار یہ رہتی بچوں کے ساتھ رہتی ہے، اب آپ کے ساتھ نہیں تھی جتنی بچوں کے ساتھ، اور اب آپ کے ساتھ تو ہے یہ، آپ کتنی مشکلوں سے وہاں کما رہے ہیں، مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے، تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ یا لے جائیں یا نہ جائیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو شادی نہ کریں، پھر ٹھیک ہے ایسی گزار دیں زندگی، یا پھر وہیں پہ جو ہم سا کچھ کر پور لیں، شادی شودی جو بھی کرنی، یہاں پہ جو بیوی چھوڑ کے بچے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور کام کی بات کرتے ہیں، اگر پاکستان میں کیا کام کرنے ہیں، تو اگر کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھے، میں اس کو 10 جواب دے دوں گا کیا کام کرنے، کیونکہ 2021 جا رہا ہے، یہ کوئی پرانا دور نہیں ہے، یہاں پہ 100 کام، اپنے حالات خود بدلنے پڑتے ہیں، کسی نے نہیں بدلنے آگے۔ باقی جو میری رائے سے اختلاف کرتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی ہی ہوتی ہے، اور جو اتفاق کرتا ہے اس کی بھی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگ سے جانا چاہتا ہوں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پہ اپنا فضل کرے، تھینک یو سو مچ۔